हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और ज़रार खुड़ो का सलाम कबूल कीजिए। आज यूँ तो कॉलिंस डे है, मगर पहले खबर जिससे हम पहलू तही नहीं कर सकते वो ये कि कल यानी हफ्ते के दिन पेशावर में एक गैर सरकारी तंजीम की जानिब से ख़वातीन की अमन मार्च का एहतमाम किया गया था, जिसका मकसद था कि पाकिस्तान का सॉफ्टर इमेज और जो कुछ हमने भुगता है इतने सालों में, उससे हम बाहर निकल रहे हैं, तो उस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाए। एक ये जो तंजीम है ज़मुंग जवानदान, उन्होंने इसका एहतमाम किया था और तकरीबन 35 के करीब जो है वो ख़वातीन ने आना था, जिसमें स्पोर्ट्स वुमन भी थी, क्योंकि ये जो तंजीम है पेशावर में, मैं इनकी वेबसाइट पे जाके और फेसबुक पे मैं देख रहा था ज़रा, तो वहाँ जो यंग इमर्जिंग फ़ीमेल प्लेयर्स हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं, जिसमें एक बैडमिंटन प्लेयर हैं, उसके अलावा एक साइकिलिस्ट हैं। तो इन्होंने एहतमाम किया था कि कुछ बच्चियाँ वहाँ साइकिल भी चलाएंगी। मगर आज यानी जुम्मे के रोज़ जो है वहाँ की जो मजहबी जमातें हैं, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान और जमात इस्लामी, दोनों ने धमकी दे दी कि जनाब हम जो है एहतजाज करेंगे अगर इन्होंने मार्च किया। उसके बाद ज़ाहिर है ख़वातीन ने अपना जो है वो ये ऐलान ना सिर्फ वापस लिया, बल्कि उन्होंने कहा कि ठीक है हम नहीं करते। इस सिलसिले में मैंने आतिफ़ ख़ान साहब जो वज़ीर सयाहत हैं वहाँ पे सूबाई, उनसे भी हमारे जो ब्यूरो चीफ़ हैं उनकी बात हुई, तो उन्होंने थोड़ा सा गोल मोल कहा कि नहीं, उन्होंने सही से इजाज़त नहीं दी थी और सिक्योरिटी का नहीं कहा था, तो ये वो तो फिर अब वो जब देंगे तो हम देखे जाएगा। मगर हमने सोचा कि फिर ये ज़मुंग जवानदान की जो एक रिप्रेजेंटेटिव हैं वफ़ा वज़ीर साहिबा, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वफ़ा साहिबा। वालेकुम सलाम जी वफ़ा साहिबा, बताइए कि क्या हुआ था? आपने एक प्रॉपर वे में इजाज़त भी ली थी, सारा कुछ सही चल रहा था, ये वॉक जो है हयाताबाद में होनी थी, फिर अचानक क्या हुआ? जी प्रॉपर जैसा कि आपने खुद बताया था कि एक पूरी सीक्वेंस के साथ जा रहा था, जो क्योंकि हम अमन को प्रमोट करना चाह रहे थे। बिल्कुल। क्योंकि कुछ गुज़श्ता सालों अगर हम उनकी बात करें तो हालात बहुत ज्यादा संजीदा थे। सही। आजकल अमन आया हुआ था, पीस आया हुआ था, तो हमने सोचा कि इस पीस को सेलिब्रेट करें और दुनिया को एक पॉजिटिव इमेज दें कि देखिए जिस पख्तूनों को दहशतगर्द कहा जाता है, देखिए वहाँ के रोड्स पे लड़कियां निकल आई हैं और अमन का पैगाम दुनिया को दे रही हैं। और हमने, मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने, हमने ये सोचा कि शायद हम वो लोग बन जाएं जो दहशतगर्दी का लेबल बना हुआ है वो मिट सके। तो ये था, उसके साथ हम जा रहे थे कि हम अमन को प्रमोट करें, लेकिन नहीं हो सका। तो क्या हुआ, आपको किसी ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने पैगाम दिया या आपने खुद ही कर लिया कि जब मजहबी जमातों ने ऐलान कर दिया कि हम आप लोगों के इस मार्च के खिलाफ एहतजाज करेंगे? हाँ जी, एक्चुअली मुझे तो किसी ने नहीं बोला कि इसको कैंसिल करें। जब मुझे वहाँ से न्यूज़ चली, जो खबरें मशहूर हुई हैं एहतजाज के बारे में, क्योंकि वो मजहब के बड़े हैं, उनको मजहब का ज़्यादा नॉलेज है। हमने किसी मजहब के खिलाफ नहीं जाना था या कल्चर के खिलाफ नहीं जाना था, हमने पीस को प्रमोट करना था। अगर उन्होंने बोला कि ये मजहब के खिलाफ है या कल्चर के खिलाफ है, हमने उनके नज़रिए की इज्जत करते हुए, उनकी इज्जत में, उनके एहतराम में ये रैली जो है मनसूख कर दी। ठीक है, चलिए। तो अब मतलब बहुत मुख्तलिफ एक पैगाम जा रहा है। अच्छा, ये भी बात कर रही थी कल्चर के बारे में, तो कल्चर से रिलेटेड मेरे पास भी एक खबर है यार, जो मैं मतलब मैं भी शेयर करना चाह रहा हूँ। लाहौर में एक म्यूजियम है जिसका इत्तेफाक से नाम ही है लाहौर म्यूजियम। अच्छा, उस म्यूजियम के बाहर जो कोर्ट यार्ड है, वहाँ बहुत बड़ा 20 फुट का मुजस्मा एक पंजाब के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, देखिए स्क्रीन पर भी आ गया है तो काफ़ी भयानक। और जो स्टूडेंट है जिसने ये बनाया है, पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन, पता नहीं नाम याद नहीं, उसने कहा कि इससे मतलब ये फेरोसिटी दिखाना चाह रहा है, पैशन या जो भी, चले वो अपनी जगह। अच्छा, एक खातून ने इसको देखा तो उसने कहा कि जी ये तो मतलब बहुत ही भयानक है, बच्चे इसे देख के डर जाते हैं, हालांकि आजकल के बच्चे काफ़ी तकड़े हैं, मैं नहीं ख्याल डरेंगे। और कहा कि जी ये मतलब हमारी तारीख़ और हमारी सकाफ़त के मतलब इसके साथ क्या कॉन्टेक्ट है इसका, तो इसको हटा दिया गया। अब आपको पता है कि फ्रिवोलस पिटिशंस हमारे यहाँ मतलब एक
لہر کی طرح آتی ہیں. اور کل ہی انکمنگ چیف جسٹس کھوسا صاحب نے کہا تھا کہ میں ان فریولس پٹیشنز کے خلاف ایک ڈیم بنانا چاہتا ہوں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس جن عدالتوں میں 1.9 ملین کیسز پینڈنگ ہیں وہ اس پٹیشن کو اٹھاتے اور کہتے کہ بی بی خدا حافظ. لیکن ایسا نہیں ہوا. لاہور ہائی کورٹ کے ایک آنریبل بینچ نے نہ صرف اس کو پٹیشن کو ٹیک اپ کیا, پروبیبلی ایڈمٹ کیا, بلکہ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں لاہور میوزیم کو بھی اور آئی تھنک کمشنر لاہور کو ایسا کچھ. اور نہ صرف یہ, پٹیشنر صاحبہ کا شکریہ ادا کیا کہ جی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم شیطان کو قابو کریں. اور میں آپ کو خوشخبری دینا چاہ رہا ہوں, سوری, شیطان قابو ہو گیا. اگر وہ ہم جی ایک اور تصویر بھی ہے میرے پاس کہ اس کے اوپر ایک گرین کیا کہتے ہیں تھیلا, جو ایکچولی اگر آپ سوچیں جو جس طرح کی آج کل لاہور کی آب و ہوا ہے تو یہ تو شیطان کو آپ محفوظ ہی کر رہے ہیں نا, مطلب بیگ پہنا کے. تو پوائنٹ ہے کہ چیف جسٹس کھوسا اگر واقعی ان چیزوں کو روکنا چاہتے ہیں تو پھر سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ ان ججز کے ساتھ اسٹارٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اور بھی بڑے کیسز ہوتے ہیں. جی صحیح بات. ہاں, اور شاید یہ کیس اتنا اہم نہیں تھا کہ اس کو آؤٹ آف ٹرن آپ پٹیشن لے جائیں. میری دوسرا یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس پہ یہ بھی کہا تھا کہ بہت سے لوگوں نے کہ شیطان تو آپ کے اندر ہوتا ہے, اندر سے اپنے نفس کو قابو کرنا ہوتا ہے آپ نے. نہیں, وہ باہر والے شیطان کو قابو کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے نا, اندر والے شیطان, باہر والے شیطان ظاہر وہ تو. جناب تو اب کالرز کی طرف چلتے ہیں. کامران علی صاحب ہے, السلام علیکم. اور کون ہو سکتے ہیں؟ جی کامران. السلام. اپنی کوششیں پہ ہم اٹھائے گود میں پھر رہے ہیں مرد بیچارے, نرالی بات ہے. اور میں نے پوچھا ایک پسر بردار سے اس کا سبب, جشن خیبر میں وہ بولا یوم مستورات ہے. مستورات تھا بھائی, یوم مستورات کیا کریں اب, وہ یوم جو ہے وہ ہوا نہیں, کینسل ہو گیا. بہرحال لیٹس سی. اچھا, اسی موضوع کے ساتھ جڑی ہوئی ایک ٹویٹ بھی آئی ہے انسٹیبل جینیس صاحبہ کی جانب سے, اور یہی جو بات آپ کر رہے تھے نا جی, کہہ رہے تھے کہ جی ریکلیمیس اور ریلیز اور ایونٹس, تو ان کا پوچھنا ہے کہ جی یہ جو ریگولر پبلک سپیسز خواتین کے لیے کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور پبلک سپیسز ان کی مراد ہے کہ جہاں پر ہم فٹ بال کھیل سکیں, خواتین فٹ بال کھیل سکیں, والی بال کھیل سکیں, بائیسیکل چلا سکیں. مرد حضرات کو شاید سمجھ نہیں آتی کہ وہ کتنا فار گرانٹیڈ ان چیزوں کو لیتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے ویری ویلڈ پوائنٹ. بالکل. تو ایسے مصطفیٰ صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ ایک سال کے بعد کال ملا ہے مجھے. جی سر. سر بس کچھ ایسا ہو گیا, نومبر 18 کے بعد آج کال ملا ہے. سر 2 مہینے ہو گئے ہیں سر, 1 سال تو نہیں ہوا. جی سر. ہاں, ابھی آپ شیطان کی بات کر رہے تھے. جی سر. شیطان کو قابو کرنا چاہیے. شیطان کو قابو کرتے ہیں تو جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے. تو کون ہے شیطان, اب یہ بھی بتا دیں سر. کتنے شیطانوں کو قابو کریں کہ ایک طرف وہ جو ہے اپنے وزیر اطلاعات وفاق کے, دوسری طرف پنجاب کے, ماشاءاللہ نادان کہتے ہیں نا, نادان دوست سے اچھا ہوتا ہے دانا دشمن. بالکل صحیح. تو یہ خود ہی اپنے پیر پہ کلاڑی مار رہے ہیں. صحیح. دوسری طرف جو کچھ آج کل ہو رہا ہے ڈی آئی ٹی کے بارے میں یا فلاں کے بارے میں, تو آخر یہ بتائیے سر, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کرپشن کب ختم ہوگی ہمارے ملک سے؟ جب ملک ختم ہوگا. نہیں دیکھیے, ابھی یہ مسئلہ چل رہا ہے, کورٹ نے کوئی نوٹس لیا یا ابھی جو نئے ہمارے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں ان کے بارے میں بھی سوشل میڈیا پہ کچھ باتیں آ رہی ہیں, جو چلے گئے ان کے بارے میں بھی خود غلط قسم کی باتیں آ رہی ہیں. ہونا نہیں چاہیے سر, ہمیں پاکستان چاہیے. اگر کرپشن ختم نہیں کریں گے تو پاکستان ترقی نہیں کرے گا. یہ جو معاشی دہشت گردی ہے یہ ختم ہونی چاہیے. اب دیکھیے, کہتے تھے کہ وہ شہباز شریف ہم لاہور میں گھسیٹیں گے, کراچی میں گھسیٹیں گے, اب وہ ہم نے والا ہم پیالہ کیوں چھیڑا ہے, مجھے کیوں چھیڑ رہے ہو. بات یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے ڈاکو ہیں سر. صحیح بات. اگر ان کو نہیں ختم کیا گیا
تو پاکستان ترقی نہیں کرے گا. بالکل, بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. ٹھیک ہے, پوائنٹ آف ویو ہے. سیاست کی بات ہو رئی ہے تو ایک ٹویٹ ہے, یوزر نیم ہے شیخ رشید کیٹ. اچھا, مطلب شیخ رشید کی بلی مجھے نہیں پتا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ان کے مطابق 2018 میں جو انتخابات ہوئے ہیں اس پر بہت کڑی نظر رکھی گئی, گریٹر اسکروٹنی کا ٹرم استعمال کی ہے. اس نے کہا کہ پچھلے سالوں میں شاید اتنا میڈیا کا فوکس نہیں ہوتا تھا, پرانی الیکشنز کی بات کر رہے ہوں گے. تو اس سے آگے بڑھتے ہوئے اس نے کہا کہ جی جو 2023 میں جو الیکشنز ہو رہی ہیں اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ ٹرانسپیرنسی ہمیں نظر آئے گی, یا ہمیں ایک اور 5 سال یہی ہم سنتے رہیں گے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے, دھاندلی ہوئی ہے, دھاندلی ہوئی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, یہی سنتے رہیں گے, ایسا ہی چلتا رہے گا. چلیں جی پھر بریک ہی لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. اور میں اگلے کالر ہیں خالد چودھری صاحب کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. نوجوانوں کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل خیریت اور بہت مہربانی. دل خوش کر دیا سر. اب آپ مطلب پورے شو آپ سے ہی باتیں ہوں گی. جب بھی میرے بچے کو دوسرا وہ لگا لو, میں کہتا ہوں جی 11 سے 12 نوجوانوں کا پروگرام لگایا کرو. ارے سر دل خوش کیا. دوسرا یہ سر, میں نے ایک پوچھنا بات یہ تھی کہ جو آپ اینکر اور وہ تجزیہ کار لیتے ہیں تو ان کو کوئی اردو کا کوئی سبق یا کوئی جو آڈیشن ہوتا ہے تو کوئی ان کا ہوتا ہے آڈیشن کہ اردو کس طرح بول رہے ہیں کیا ہے؟ سر میرا تو نہیں ہوا. نہیں, میں آپ کی بات ہی نہیں کر رہا سر. وہ 7 سے 8 ایک پروگرام آتا ہے ایک چینل سے, 2 تجزیہ کار بیٹھے ہوتے ہیں. جی جی. وہ جاوید کو کہتے ہیں جوید, اور چھکے کو کہتے ہیں چھکا, اور دوسرا بھی ایک وہ اینکر صاحب ہیں جو دوسرے چینل پہ آتے ہیں. وہ بھی یہ نہیں تلفظ ان کا جو پنجابی نما اردو بول رہے ہوتے ہیں, ان کو کہیں کہ اردو تو کم از کم صحیح کر دیں بھائی. پھر وہ پاکستان کے اوپر اور وہ قرضوں پہ اور چور ڈاکو سب پہ آپ تجزیہ کریں, لیکن وہ یہ آپ جی وہ اس طرح ہے, یہ جی اس طرح عجیب لگتا ہے بھائی. پنجابی نما اردو بول رہے ہوتے ہیں وہ. جی سر. لیکن وہ ہے تو پنجابی نا. نہیں تو میں بھی تو خالد چودھری ہوں, کہاں سے لگتا ہے کہ میں پنجابی ہوں؟ یہ بتائیے. میں نے چھکے کو یا جاوید کو چھکا تو نہیں کہہ دیا, یا جوید تو نہیں کہہ دیا جوید. سر مجھے یہ عامر بھائی آؤٹ آف فارم ہے. عامر کیا ہوتا ہے سر؟ صحیح. اصل میں سر اس میں ہمیں مجھے تو کم از کم کوئی آر نہیں ہے. میڈیا میں سیکھنے کا رجحان جو ہے وہ بہت کم ہے, اور خاص طور پہ ہم جیسے اینکر جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جی بس جو بھی ہے. نہیں وہ اب ہمیں کچھ کوئی کہے نا کہ کچھ سیکھ لو تو یہ توہین ہوتی ہے ہماری یار. ہم پہلے سب کچھ. لیکن اچھا ہے یہ زبان کا جو ہے, یہ کافی چینلز کے اندر اب یہ بحث شروع ہوئی ہے کہ اس زبان کو ٹھیک کر دے. کانشیس کر دیا مجھے خالد. ہاں نہیں یار, مطلب چھوڑ دیں, مطلب لیکن کوئی بات نہیں, نوجوان بھی بول دیا تو چیز بیلنس ہو جاتی ہے. محمد سلیم صاحب ہیں پنڈی سے کال آتی ہے تو تھوڑا اٹینٹیو ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے. سر السلام علیکم. السلام علیکم سر. کیسے ہیں جی؟ بڑی مہربانی سر, بہت مہربانی سر. سر میں نے آپ کے پروگرام 16 نومبر کو کال کی تھی لاسٹ ٹائم. جی سر. اور میں نے کہا تھا کہ نیشنل بینک آف پاکستان کی انتظامیہ نے آپ کے پروگرام کی وجہ سے ہمارے ساتھ بات چیت کی, اور ہمارے جو نیشنل بینک کے جو ریپریزنٹیٹیو ہے افتخار سرنجن صاحب اور افتخار ایوب صاحب سے, جو موجودہ پریزیڈنٹ ہے نیشنل بینک کے طارق جمالی صاحب, اور ان کے ساتھیوں نے 15 اکتوبر کو ایک ایگریمنٹ کیا تھا لاہور میں. جی جی. کہ ہم ریویو پٹیشن بھی بینک نے فائل کی ہوئی, اس کے باوجود بھی انہوں نے ہم سے ایک ایگریمنٹ کیا کہ ہم 50% آپ کو کیش دے دیتے ہیں اور 50% ہم آپ کو بیرر بانڈ دے دیتے ہیں. بالکل. لیکن سر اور اس کی ڈیٹ بھی مقرر کی کہ 15 نومبر تک اس کی پیمنٹ بھی کر دی جائے. ٹھیک ہے. لیکن سر آج 18 جنوری ہے اور ہمیں بینک نے کچھ بھی نہیں دیا, اور ہمیں بینک تنخواہ ہے. ابھی 25 جنوری کو بورڈ کی میٹنگ ہو رہی ہے, اس میں بھی ہمارا یہ ہمارا یہ پینشنری بینیفٹس ہے یہ اس میں بورڈ کی ایجنڈے میں نہیں ہے. لیکن سر بینک نے یہ ریویو پٹیشن کی آڑ میں ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے سر. ہم 3 جگہ سے 3 سپیریئر کورٹ سے ہمارے حق میں فیصلہ ہوا ہے, اور جب کہ آصف سعید خوشا صاحب نے کل فل کورٹ ریفرنس میں کہا کہ 3 ٹیئرز میں فیصلہ ہونا چاہیے. ہمارے تو 4 ٹیئرز ہو گئے, سنگل بینچ ہائی کورٹ لاہور, ڈویژن بینچ لاہور ہائی کورٹ, اور سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد سے 25 ستمبر 2017 کو فیصلہ ہوا. پھر اکتوبر 2017 میں ایک ریویو پٹیشن بینک نے فائل کی, اور 15 ماہ ہو گئے سر. میری آپ سے درخواست ہے اور آصف سعید خوشا صاحب سے درخواست ہے کہ خدا کے واسطے ہم نیشنل بینک کے پینشنر کا یہ کیس دیکھ لیں. 15 ماہ ہو گئے ہیں سر, ہم
इंसाफ के लिए तरफ से इंसाफ मिल चुका है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड कि आपको किस कदर परेशानी का सामना है, और मैं आपको फ्री में एक मशवरा देता हूं कि आप कंटेम्प्ट की जो है एक दरख्वास्त लगा करके डाल दें, क्योंकि अगर रिव्यू के ऊपर अमल नहीं कर रहे बैंक इंतज़ामिया तो उन्हें जो है बिल्कुल इस चीज़ को अमल करना चाहिए, अगर उन्होंने कोर्ट में ये एश्योरेंस दी है। तो अब हमारे पास अहमद साहब हैं, न्यू कैसल, आई थिंक यूके, न्यू कैसल पूछ लेते हैं या यूएस। अस्सलाम वालेकुम अहमद रज़ा साहब, ये कौन सा न्यू कैसल है? ये यूनाइटेड किंगडम, हाँ यूके वाला, ये चीज़ वाटर कूलर मेरा हुआ। हाँ बिल्कुल जी सर, हुक्म फरमाइए। जी सर, असल में मुझे थोड़ी सी दो टॉपिक्स पे बात करनी थी, बहुत क्विक। जरूर कीजिए, आप लोगों का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है, बहुत मुश्किल से आप लोगों की कॉल लगी है। पहली बात मुझे ये बात करनी थी, हमारे यहाँ पे आप लोग रिसर्च इन्वेस्टिगेशन तो बहुत अच्छी करते हैं, आप लोग भी, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक एनालाइज करा है कि हमारे यहाँ तुक्का जर्नलिज्म, अंदाजा जर्नलिज्म और एक तजिया निगारी जर्नलिज्म होता है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जिसको आप लोग कहते हैं, वो कहीं नहीं होता। सही कह रहे हैं। कहीं मैंने कोई ऐसा नहीं देखा कहीं कि खुद ही इन्वेस्टिगेशन करी हो कि मैटर, जैसे आपको को पता है मेरा ताल्लुक कराची से है, 260 अफराद को बल्दिया में मार दिया गया है। आज तक हमें ये नहीं पता ये मास मर्डर था या इलेक्ट्रिक शॉक था, क्योंकि आपको पता है 2 अलग अलग इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं। जी बिल्कुल। तो आज तक हमें नहीं पता, क्योंकि वो रायगा जा रही है, उनकी मौतें, उनको कोई आज तक लोगों की वैल्यू थी ना 260 लोगों की। अगर ये इसमें इन्वॉल्व एमक्यूएम की थी तो सबको लटकाना चाहिए इकट्ठा, अगर नहीं थी तो उनको ऊपर ब्लेम ही चले जा रहा है। तो इसको एक तरफ होना चाहिए, तो हमारा कोई जर्नलिस्ट भी नहीं इस तरफ बढ़ता। ऐसे ही बहुत से मिस्टीरियस मर्डर्स हैं, लाइक आपको पता है कराची में भी बहुत सारे मिस्टीरियस मर्डर्स हुए हैं, जिसको आपको, अगर आप दुनिया में जर्नलिज्म देखते हैं तो लोग करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये करते हैं कि पता करते हैं कि कैसे कैसे वो बड़े बड़े इवेंट हो जाते हैं। मैं इन शॉर्ट बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हूँ आप लोगों ने, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं। तो मुझे इसका सवाल जवाब चाहिए कि क्या आप लोग क्यों नहीं करते, ये क्यों, या कोई पाबंदियां हैं या कुछ? अच्छा अहमद भाई, पहली बात ये कि पाबंदी नहीं है, और हमने कम से कम 3 प्रोग्राम गुज़िश्ता साल इस पे किए हैं। हाँ, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन साइड से, वहाँ हमने सही कह रहे हैं, हमने उसकी ह्यूमन साइड को मद्देनज़र रखा कि कंपनसेशन के लवाहिकीन से हमने बात की। उन्होंने भी इस बात का गिला किया कि एक JIT कुछ कह रही थी, फिर दूसरी JIT बन गई, उसने कुछ और वो दे दिया। तो ये हल तलब मसला तो है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख का ये वर्स्ट दुनिया की तारीख वो में एक्ट, वन ऑफ द वर्स्ट इंसिडेंट। अगर ये इंडस्ट्रियल, और अगर इसको कंपेयर करें तो जो बांग्लादेश में हुआ था, वो बांग्लादेश वालों ने उसको सज़ा भी दी, सारा कुछ होगा, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से अभी तक जो है जो मालकान है वो बाहर बैठे हुए हैं, और बाकी आम का जो मुलजिम का तयन भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अहमद साहब। तो हम वी गो थ्रू द डॉक्यूमेंट्स। नहीं, वो डॉक्यूमेंट्स तो अलग की बात है, इसमें 1-2 और बातें भी हैं, लेकिन अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। हाँ। तो फिर ब्रेक के बाद कोशिश करते हैं कि अहमद रज़ा साहब की सवाल का जवाब दें। वेलकम बैक जी। अच्छा, ब्रेक से पहले अहमद रज़ा साहब की कॉल थी न्यू कासल से, वो पूछ रहे थे कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इन डेप्थ का, वो कह रहे थे कि होती ही नहीं है। थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूँगा कि कुछ हद तक होती है, ज़्यादातर प्रिंट में होती है, टीवी में कम होती है। टीवी का नेचर थोड़ा मुख्तलिफ है, ऑन कैमरा शायद चीज़ें लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको 3 मिसालें दे सकता हूँ। एक तो कि बैरिया टाउन की जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव इन्वेस्टिगेशन थी वो डॉन में छपी थी। फिर रावण वार के ऊपर जो सारी इन्वेस्टिगेशन थी वो भी नज़िया सैयद और फ़हीम ज़मान साहब ने ही मेरा ख्याल है की थी। ज़ियाद ज़फ़र भी हैं एक जर्नलिस्ट, और उनकी एक बहुत डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन थी ऑन बेनज़ीर भुट्टोज़ मर्डर। हाँ। वो भी आप पढ़ लें। लेकिन बिल्कुल मसला ये भी होता है जी कि जहाँ तक ये आप बात कर रहे हैं ना मिस्टीरियस हाई प्रोफाइल मर्डर्स की, उनको इन्वेस्टिगेट करना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज इवन अ जर्नलिस्ट रिलाय किस चीज़ पे करेगा, कहीं कोई सोर्स मिल गई, कहीं कोई विसल ब्लोअर आ गया, और अक्सर इन केसेस में आपको ऐसा नहीं होता। बहुत चीज़ें होती हैं जो शायद आपको पता भी होता है, लेकिन क्योंकि आप साबित नहीं कर सकते तो आप उसको प्रिंट या एयर नहीं कर सकते। दैट इज़ डेंजरस। अच्छा, कॉल पे जाने से पहले मैं बस एक ट्वीट का जिक्र करना चाह रहा हूँ। यासीन अंसारी साहब, उन्होंने पहले भी ट्वीट की है, और आपको याद होगा मुबशिर के नाउ PDP जो है अलायंस फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़,
انہوں نے ایک 2 ہفتوں کا کیمپ لگایا تھا اپنے اس کراچی کے صدر میں جی، جہاں پر معذور افراد کو 1 ونڈو آپریشن کے تحت ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ بھی ملتا ہے اور اس کے ساتھ NIC شناختی کارڈ بھی ملتا ہے، کیونکہ یوزولی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. ان کا مسئلہ کیا ہے کہ ان کی جو نین ہے ان کے مطابق وہ معذور ہیں اور اس حد تک کہ وہ ویل چیئر بھی نہیں استعمال کر سکتی. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا وہاں آنا ناممکن ہے. تو پلیز کوئی ایسی فیسلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اس کے گھر آ کر ان کو فیسیلیٹیٹ مے بی موبائل وینز ہوتی ہیں نادرا کی، تو دس کوڈ بی ون پاسبلٹی. اگر کوئی نادرا سے سن رہا ہے تو دس کوڈ بی ون پاسبلٹی. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ جو جیسے اس وقت جب ہم بات ہی کر رہے تھے تو وسعت کا پوائنٹ تھا کہ یار بہت اچھی بات ہے، لیکن کتنا بہتر ہو کہ اگر نادرا کے آفس میں ہی ایک 1 ونڈو فیسلٹی مل جائے تو یہ بھی ایک سلیوشن ہے. جناب ڈاکٹر شفاعت بخاری صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. تھینک یو جی. مطلب مجھے اکثر آپ کا فون مل جاتا ہے اینڈ آئی لو ٹو ٹاک ٹو آل آف یو. تھینک یو. ڈاکٹر پرویز حسن بھائی جی بڑے خوبصورت کالم میں بہت زیادہ ایشوز کو صحیح طریقے سے پروجیکٹ کرتے ہیں. بالکل. جنہوں نے سلے بائی پہ لکھا تھا اس میں طبیعیات پر بات کی تھی، کئی دفعہ وہ نباتات پہ بھی کر دیتے ہیں، حیاتیات پہ بھی. آپ کے توسط سے میری ان سے درخواست ہے کہ سیاسیات اور عمرانیات پہ بھی کوئی ایک آدھ کالم لکھیں. ٹھیک ہے. سیاسیات پہ تو وہ لکھتے رہتے ہیں، لیکن عمرانیات سے مراد آپ کی سوشل سائنسز لوں یا وہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ سوشل سائنسز کی بات نہیں کر رہے ہیں. اس میں زن ہے. نہیں سر، بالکل آپ کا پیغام ہم ان تک ضرور پہنچا دیں گے. اور عثمان غنی صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ. ایک سجیشن ہے اور ایک سوال ہے. جی ضرور فرمائیے. سجیشن یہ کہ کیا سارے میڈیا کے چینل 1 منٹ سارے 24 گھنٹے میں اسپیئر کر سکتے ہیں حکومت کے لیے، قوم کے لیے، عوام کے لیے؟ سر کیا کرنا، کیا کرانا کیا ہے باس؟ پرائم ٹائم میں اگر ایمبولنس کو وے دینا، سڑک کیسے کراس کرنی، کچرا نہ پھینکیں، 15 سیکنڈ کی اگر آپ کر کے سارے جو پرائم ٹائم میں ایک ساتھ آپ کی کمرشلیں چلتی ہیں، میں نے دیکھا صحیح ہے، بہت افیکٹو ہوگا. اور 1 منٹ آپ کا لگے گا سارے میڈیا کا. بالکل صحیح ہے. اگر آپ لوگ کر دیں تو بہت ہی اچھی بات ہوگی. میں کافی روز سے سوچ رہا تھا. بہت اچھی سجیشن ہے عثمان صاحب. ہم نے کیا تھا یہ، ہم وقتاً فوقتاً کرتے بھی رہتے ہیں. ایمبولینس پہ بھی ہم کر چکے ہیں اور یہ جو کوڑا پھینکنے کے حوالے سے جو آگہی ہے اس پہ بھی کر چکے ہیں، بلکہ ہیلمٹ پہ بھی ہم نے کیا تھا. تو لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ وائڈ اسپریڈ ہونا چاہیے. محمد جاوید صاحب ہیں سعودی عرب سے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر. اللہ کا شکر سر. حکم. اور جی کھڑو صاحب تمہارا کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک سر؟ گزر رہی ہے، آپ سنائیں. جی وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ جی سر بالکل A1. حکم. جی 5-6 آدمی ہیں ہم لوگ. صرف اور صرف اسی بات پہ ادھر بھی بات چیت ہو رہی ہے ہماری کہ جمہوریت کی تعریف تو بتا دیں. کیا کرپشن بچانے کا نام جمہوریت ہے یا خاص پبلک کا نام ہے جمہوریت؟ کس کے لیے، یعنی جمہوریت کیا ہے؟ اس کی تعریف تو کر دیں مہربانی. اچھا میرا خیال ہے کہ آپ نے تو پہلے سے ہی اپنا جواب سوچا ہی ہوا ہے. آپ نے جو تعریف بتا کے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تعریف ہے، بدقسمتی سے ہمارے یہاں ابھی تک یہی تعریف رہی ہے جمہوریت کی. اور اس کی وجوہات آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ سیاستدان جو ہیں وہ بدقسمتی رہی ہماری کہ وہ صحیح سے گورن نہیں کر سکتے، اور جو جس کلاس سے وہ بلانگ کرتے ہیں وہ لوگوں کو اس طرح سے ریپریزنٹ نہیں کرتی. پھر ایک بڑا سایہ جو ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا رہا ہے ماضی میں بھی اور رہتا ہے ہمیشہ، وہ بھی ایک مسائل ہیں. مگر یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں جمہوریت یا کسی وزیر اعظم کو جو ہے مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ کرپشن کرے یا مس گورن کرے یا اپنی جو ان ایفیشنسی ہے اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے کوئی اور بہانہ تراشے. یہ تو بات صحیح ہے. اچھا صحیح. عثمان صاحب تھے ہمارے پاس کراچی سے. عثمان غنی صاحب کراچی سے. السلام علیکم جی. نہیں عثمان غنی تو ہو گئے. سوری غلط مطلب آپ سوری پروڈیوسر صاحب اگلے کالر کا نام بتا دیں یار، آپ دیکھ رہے ہیں. اوکے ندیم وارسی. السلام علیکم سر.
السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر ایک تو آپ کی چھوٹی سی تعریف کہ آپ کا واحد پروگرام ہے جس میں منافقت کی خوشبو یا بدبو نہیں آتی. آپ دور بیٹھے ہوئے ہیں سر. بڑی مہربانی سر, ہم ٹرائی تو کرتے ہیں جی. آپ کے سب سے بڑی جو بات آپ کے پروگرام کی یہ ہے کہ اس میں منافقت کی رنگ نظر نہیں آتا منافقت کا. آپ کا بہت شاندار پروگرام ہے, شکریہ. بہت شکریہ. اچھا دوسری چھوٹی سی بات میں نے آپ سے کرنی ہے. پنڈی میں لاسٹ 2 دن پہلے 4 بچیاں جل کے مر گئیں, آپ نے بھی سنا ہوگا, ایک گھر کے اندر. جی سر اٹک میں ہوا تھا وہ غالباً. جی پنڈی شہر میں. جی پنڈی شہر میں. اچھا نہیں, اس کا شہر کا دل ہے. ہاں 6 روڈ پر وہاں پر. اچھا 6 روڈ. قسمتی یہ ہے جو وہاں پر فائر ٹینڈر پہنچے وہ پانی سے بغیر تھے. جو پہلا فائر ٹینڈر پہنچا اس میں پانی نہیں تھا, جو دوسرا پہنچا تو اس میں آئی تھنک پائپ نہیں تھا, اور کسی نے پرواہ نہیں کی کہ یہ اتنی بڑی نیگلیجنس کس طرح ہوئی. 4 بچیاں مر گئیں, جوان 4 بچیاں, راول پنڈی جیسے بڑے شہر میں, اور کسی نے پوچھ پرتیت نہیں کی کہ ہماری فائر بریگیڈ کا کیا سسٹم ہے, کیا طریقہ کار ہے, کون لوگ ہیں, ان کی تربیت ہے نہیں ہے, کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. صحیح بات ہے, بالکل آپ کی آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے. فائر ڈپارٹمنٹس کے اوپر بہت رپورٹس بھی آتی ہیں کہ وہاں پر یا تو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اس قابل نہیں ہیں, یا اب تو خیر کچھ بہتر ہوا ہے, لیکن اس خاص طور پہ آگ سے نمٹنے کے لیے اور اس طرح کرنے کے لیے, مطلب باہر سے پائپ مار دینا وہ ایک الگ بات ہوتی ہے, لیکن اگر اندر لوگ ہیں ان کو نہ پائپ ہے نہ پانی ہے نا, ہاں تو یہاں تو کوئی ایکسکیوز ہی نہیں ہے. تو جو بھی ہے فالو کرتے ہیں جی. اور انفیکٹ اور بہت اور لوگوں نے بھی کہا تھا کہ جی فائر سیفٹی اور فائر کیا کہتے ہیں فائر ٹرکس کا جو نظام ہے اس پر بھی آپ بات کریں تو اس پر تھوڑی سی میرے خیال میں ریسرچ کرنی پڑے. ہمیں بالکل کرنی چاہیے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک جی. اور ابھی ایک اور ٹویٹ لیتے ہیں. یہ مدثر سلیم صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ پلیز ٹاک اباؤٹ دا ڈیزاسٹر دیٹ سٹیزنز آف پشاور آر فیسنگ پچھلے 18 مہینوں سے, اور وہ ڈیزاسٹر کا نام ہے BRT. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک نائٹ میئر بن گیا ہے, رستے بند ہیں, نہ کوئی لائٹیں لگی ہوئی ہیں جہاں پر کام ہو رہا ہے رات کے وقت بھی, اور ظاہر ہے کہ پولوشن بھی اس سے بہت پھیل رہی ہے. اور یہ بار بار لوگ اس پر کمپلین کرتے آ رہے ہیں, اور اس میں PTI کے سپورٹرز بھی شامل ہیں کہ یار آپ کر کیا رہے ہیں یہاں پہ. تو کچھ پتہ ہے آپ کو کہ BRT میں ایگزیکٹلی مسئلہ کیا ہے؟ میرا خیال تھا کہ اس سال جون تک شاید وہ کمپلیٹ ہو جائے گی, لیکن کیونکہ اتنی آگے بڑھ گئی ہے تو ظاہر ہے اس کی کاسٹ آپ کو پتہ ہے بار بار ریوائز ہوئی ہے, اور جو 49 ارب سے شروع ہو کر اب وہ 81 ارب پہ پہنچ گئی ہے. تو اب یہ چیز تو دیکھنے والی ہے. اور جہاں تک سفر کرنے کی بات ہے تو ظاہر ہے شہری سفر کرتے ہیں اور ان کے پاس سفر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ سفر کرتے ہوئے سفر کرتے ہیں نا, اردو سفر کرنے کے لیے سفر کر رہے ہیں, تو ان کو بالکل یہ چیز کوئی نہیں دیکھتا کہ اس سے جو پولوشن ہوتی ہے, ڈسٹ وہ ہوتی ہے, اس کے لیے کیا کیا جائے. اور بالکل ویلڈ آبزرویشن ہے آپ کی. یہ ہمیں پتہ ہے کہ امید ہے کہ جون تک ہو جائے گا, ہوپ فلی, اللہ کرے. اب اللہ پہ ڈالتے ہیں سوری, لیکن کیا کریں جب بندے نہیں کر رہے, اتنے 18 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے تو 6 مہینے اور برداشت شاید کرنا پڑے گا. بابر کلیم صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم بابر. جی وعلیکم السلام. جی سر آپ لوگوں کا پروگرام بہت اعلیٰ پروگرام ہے, بہت اچھا پروگرام ہے, شکریہ, اور بہت شوق سے دیکھا جاتا ہے. تو اس کا ٹائم 1 گھنٹہ اگر پہلے کر دیا جائے کسی وجہ سے نہیں ہو سکتا سر. آپ اس لیے کہ ہم جو دفتر جانے والے لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے رات. سر یہ ریپیٹ ہوتا ہے صبح 7 بجے بھی اگر, لیکن وہ ظاہر ہے ٹائم بڑا مشکل وقت ہوتا ہے. اچھا دوسری چیز سر میں نے یہ کہنی تھی کہ جو آپ جو جرنلسٹ ہیں یا جو ٹی وی چینلز ہیں, جی ان کا آپس میں اتحاد نہیں ہے آپ لوگوں میں, جو کلیئرلی نظر آیا الیکشن سے پہلے. کبھی ایک کا چینل بند ہو رہا ہے, کبھی دوسرے کا چینل بند ہو رہا ہے, کبھی تو مطلب آپ لوگوں کی آپ لوگوں میں جو اتحاد نہیں ہے, بالکل اس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب تک ایسا ٹائم آیا تھا جی, اور یہ ٹائم دوبارہ بھی آئے گا, دوبارہ بھی الیکشن ہوں گے دوبارہ بھی, ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگوں کو ایز اے جرنلسٹ مختلف چینلز کو آپس میں
مل جل کے رہنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا, اتنا دشمنی ایک دوسرے سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, چینل کی تو باقاعدہ رائیولی نظر آتی ہے کہ جیسے ایک دوسرے کو مار دیں گے جیسے. ہاں ایسا ہی ہے بابر بھائی, گزشتہ 5 سال میں نا بہت زیادہ پولرائزیشن معاشرے میں بھی پھیلی, اور وہی چیز ریفلیکشن جو ہے وہ چینلز میں بھی آئی, اور یہ یہاں نہیں ہوتا, یہ امریکہ میں بھی ہوتا ہے, اور آج کل کھل کے وہاں ہو رہا ہے کہ فاکس نیوز جو ہے وہ بالکل ٹرمپ کی سائڈ پہ ہے, CNN, نیو یارک ٹائمز وغیرہ بالکل اگینسٹ ہیں, تو وہاں پر بھی یہ پولرائزیشن ہے اور رہتی ہے. لیکن جرنلسٹ کا اپنا اتحاد جو ہے بالکل ہونا چاہیے, اور یہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جرنلسٹ تنظیمیں بھی تو ان کے اتنے دھڑے بن گئے ہیں کہ اب وہ جو ہے سمجھ نہیں آتی کہ کون سا دھڑا جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے. تو یا سب سے پہلے جرنلسٹ باڈیز مطلب یہ بڑی بڑی باتوں سے پہلے کم از کم اس کے خلاف تو احتجاج کریں نا, جن چینلز اور جن اخبارات نے 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 مہینوں سے لوگوں کی تنخواہیں نہیں دی. میرا خیال ہے کہ بگر ایشوز لائک فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ یونٹی تو آگے کی بات ہے. جب آپ کا پیٹ خالی ہے تو کوئی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہوتی اور کوئی اتحاد نہیں ہوتا, یہ ریالٹی ہے. غلام مصطفیٰ صاحب کی کال ہے بلوچستان سے. مصطفیٰ صاحب بلوچستان سے کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ ضلع صحبت پور جعفر آباد بلوچستان کے قریب. جعفر آباد, ٹھیک ہے سر. جی سر حکم. میں پرانا لسنر تھا BBC کا, وسط اللہ خان صاحب کا بات سے بات بھی سنتا تھا, اور وہ بھی اچھے پروگرام کرتے تھے. ابھی ٹیلی ویژن پہ بھی اس کو دیکھ رہا ہوں, مجھے خوشی ہو رہی ہے. مگر مجھے جو بات کرنی تھی وہ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سکھانے کی باتیں کرتے تھے. چینل جو تھے پہلے تو ایک طرفہ تھے, صرف PTI کی طرف تھے, PTI کی طرف تھے پہلے چینل. اب جو تبدیلی کی بات دکھائی جا رہی تھی, جو کرپشن کی بات کہہ رہی تھی, جو سب کچھ کر رہے تھے, اب کھاد کی بوری جو ہے 1400 سے لے کر ابھی 1880 روپے لگ گئی ہے. جو پچھلے پیٹرول تھا 70 روپے تھا, ابھی 120 سے واپس آ کر کے 96 روپے کے ہو گیا ہے. جی ابھی دیکھیں یہ کہاں سے تبدیلی آئے گی. انٹرینڈ حکومت جو بنے گی تو کرپشن تو ختم نہیں کرے گی مگر مہنگائی بڑھائے گی. یہ پاکستان میں کرپشن کبھی چپراسی سے لے کر جی بالکل دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کبھی ختم نہیں ہوگی. تو کرپشن بدقسمتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح سرایت کر چکی ہے, اور وہ نچلے لیول سے لے کے اوپر تک یہ چیز ہو رہی ہے. اور یہی عمران خان صاحب کی بڑی کامیابی ہوگی کہ بحیثیت وزیر اعظم اگر وہ کرپشن ختم کر پائے, کیونکہ جتنا عرصہ انہوں نے کیمپیننگ کی ہے کرپشن کے خلاف تو انہیں یہ کرنا چاہیے, اور امید ہے کہ وہ کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی, کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.